अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर जलसा था, बल्कि कल ही जलसा था पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और उसमें जो पार्टियां बच गई हुई हैं, ज़ाहिर है एएनपी और पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद कल तो उसमें हमें बलूच नेशनलिस्ट पार्टियां भी नज़र नहीं आईं। और बलूचिस्तान के अंदर से पीएमएल-एन का जो नुमाइंदगी थी वो भी नहीं थी। और पीएमएल-एन की वो नुमाइंदगी थी जिनको स्टूडियो पे स्टेज के ऊपर अकोमोडेट ना करने की बुनियाद के ऊपर, इस बुनियाद पे अकोमोडेट नहीं किया गया था कि वहाँ के नेशनलिस्टों को बिठाया जाना था। तो अपनी क़यादत को पीएमएल-एन ने ख़ुद निकाल दिया, और जो नेशनलिस्ट क़यादत थी वो उन्होंने उनको मुंह नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ लिप सर्विसेज करते रहते हैं, तो वो भी मौजूद नहीं थे। यूँ एक अजीबोगरीब किस्म का पीएमएल-एन की पॉलिटिक्स का जो जिसे कहना चाहिए भुरकस जो है निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा क्योंकि उसके बज़ाहिर के ऊपर तो जो मौजूदा नज़र आ रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर सारे लोगों ने नज़र डाल ली है, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा और पस मंज़र में देखते हैं। देखिए, जब भी पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के जो कस्टोडियंस हैं वो और इसको इंस्टॉल करने वाले माशाल्लाह इतने सच्चे लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं कि उनके सच के बारे में दूसरी बात नहीं कही जा सकती। तो वो जब भी हमलावर हों ना आपके ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी तरफ से वो कोई राब्ता भी कर रहा है। तो जैसे ही हर चमूने ने, मेरा मतलब है कि हुकूमती तर्जुमान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के ऊपर मोदी का यार और एजेंट होने के वो ड्रामे, वो छोटे छोटे स्किट तक होते हैं कि नाशपति एंड कंपनी, वो बनाने शुरू किए ना, तो मुझे लग गया, मुझे ये अज़रमंद अल-शम्स हो गया कि इसका मतलब है कि लम्हा मौजूद में उनसे कोई राब्ता कर रहे हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं मुअज़्ज़म फ़खर साहब, वो अपना व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने इत्तला दी कि लंदन में मुकीम कोई साहब हैं, उनके ज़रिए राब्ता हो रहा है और राब्ता हो रहा है और ये हो रहा है, और ये कोई 8वां 9वां राब्ता है कोई, मेरा मतलब है इस तरह की ये करते रहते हैं। जब ये वारदात डालने लगते हैं ना, तो उसके साथ फिर एक आध ना चूहा भी तोड़ देते हैं, उधर को खरगोश भी तोड़ देते हैं, कुछ चिड़िया भी तोड़ देते हैं, और फिर चिड़िया आगे इतला देती है कि मियां नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी कर रहा, हाँ आओ, तो वो तोड़ देते हैं। इस तरह के कोई ना कोई राब्ता जो है वो तोड़ देते हैं, और ताकि वो जो है अगले बंदे को एंगेज किया जाए। ये टिपिकल ट्रेनिंग होती है वॉर की ना, मतलब मैदान जंग की ये टिपिकल ट्रेनिंग होती है कि दुश्मन को एक तरफ से एंगेज करना और दूसरी तरफ से हमला करना। ये वो वाली ट्रेनिंग जो है ना, ये वो वाला माइंड सेट है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो वो जब उनके साथ, उनके ऊपर उनकी किरदार कुशी के हवाले से और वो ट्रेनिंग व्रेनिंग वो उस ट्रेनिंग के पेश नज़र जब वो किरदार कुशी शुरू हुई, और जनाब ऐसे ऐसे लोग वजूद में आ गए जिन्होंने बताया कि जो इंडिया के अंदर जो डैम है, जो इंडिया के अंदर कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में जो डैम बने थे, वो अब आपने हंसना नहीं है इसके ऊपर, जोक ऑफ द डे, मतलब जोक ऑफ द सेंचुरी सुनना, कि ये जो डैम बनाए हैं इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर, इन डैम्स को जिस कंपनी ने बनाया था, हसन नवाज शरीफ उसका 60% शेयर होल्डर है। ये बात तो अजीत देवल को भी नहीं पता होगी वैसे, जो कहता मैं 16 पाकिस्तान के 16 जर्नैलों से मिला हूँ और ये 2014 में कह रहा है, ये तो उसकी ज़हन में भी नहीं बात होगी ना। लेकिन ये है कि ये इस तरह का एक वो इंडस न्यूज़ आपको पता है ना किन का है, इंडस न्यूज़ का एक एंकर जो है वो आपको कौम को गुमराही में मुब्तला कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह हुसैन नवाज जो है वो उस कंपनी का 60% शेयर पार्टनर है जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो डैम तमीर किए हैं जो कि पाकिस्तान आने वाला दरिया काबुल का पानी रोकते हैं। यार वैसे अल्लाह माफ़ी दे। और इस तरह बंदरों को, इस तरह के किसी बंदर को आप कहेंगे यार ये आप क्या बात कर रहे हो, तो बाकायदा वो आपको ना वो खरूंडे वजड़े पड़ जाता है आगे से, ठीक है। यार को खुदा का खौफ करो यार, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है यार, ठीक है। और उनकी किसी स्ट्रेटजी कंपनी ने, जिस तरह आपकी एनएलसी है, इस तरह की कंपनी ने किया होगा, आपकी एनएलसी तो खैर नहीं कर सकी ना,
ترخم سے لے کے جلال آباد تک کی سڑک مکمل نہیں کر سکی، ایک سائڈ کھلی رہتی ہے، ایک سائڈ بند رہتی ہے ہمیشہ، لیکن وہ یار ان کی کسی اسٹریٹجک کمپنی نے کیا ہوگا، اور اسٹریٹجک کمپنی کے اندر پارٹنرشپس نہیں ہوتی. آپ نے NLC کے اندر یا FWO کے اندر کتنوں کو پارٹنرشپ دے رکھی ہے. وہ خدا کا خوف کرو، کوئی الزام لگانے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو یار. لیکن نہیں، اور یہ بڑا پیک پہ گیا ہوا تھا یہ پروپیگنڈا. تو میری چھٹی اس نے کہا کہ کہیں نہ کہیں وہ رابطے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر معظم فخر صاحب نے پھر ایک سٹوری پھوڑی اور انہوں نے کہا کہ جی رابطے ہوئے ہیں. تو رابطے ہوئے جی، اور رابطے میں اس میں وہی پرانے والا کہ دیکھیں آپ کو ہم فیئر ڈیل دے دیتے ہیں، اگلے الیکشن جو ہے وہ 2022 میں کرا دیتے ہیں، اور ان الیکشن کے نتیجے کے اندر جو بھی جیت کے آ جائے ہمیں قابل قبول ہوگا، ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے. ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. ناردرن الائنس ہم سارا اٹھا کے پاکستان لے آئے ہیں، فیورٹ کوئی نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی وہ جو ہوتے ہیں نا ٹریننگ جی، وہی والی ٹریننگ. تو وہ جناب جو ہے وہ خیر کرنا ایسا ہوا کہ نواز شریف نے کہا اس دفعہ نہیں. نواز شریف نے وہ جو باتیں تھیں وہ سنبھال کے رکھی، اور ظاہر ہے اس پارٹی کو بھی انگیج تو کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ پارٹی اس قابل ہوگی کہ اس کو میاں نواز شریف تک رسائی ہو. تو انہوں نے جو پھر PDM کا جلسہ تھا اس میں گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی، اور PDM کے جلسے سے پہلے جب سربراہی ملاقات ہوئی، اس سربراہی ملاقات کے اندر میاں نواز شریف نے بم پھوڑ دیا. اس نے کہا اگلے سال تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 2022 تو الیکشن کا سال ہے. اور ظاہر ہے اب کسی نے پوچھنا تھا کہ تو انہوں میں برا لگا میاں صاحب. تو میاں صاحب جو تھے انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا انہوں نے کہا جی الیکشن کی تیاری کریں، پبلک میس کنٹیکٹ موومنٹ شروع کریں، لوگوں کے ساتھ رابطوں کی مہم شروع کریں. ہم تو 2022 میں الیکشن میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا 8 مہینہ گزر گیا، 4 مہینے باقی اس سال کے رہ گئے. تو اگر الیکشن کروانے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کسی نسبتاً بہتر موسم میں کروانے ہوں گے. تو یا تو مارچ اپریل سے پہلے کام نہیں بڑھے گا، تو یا پھر اکتوبر نومبر میں. تو پھر سال ہی رہ گیا. تو آخری سال تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا الیکشن کا. بہت سارے وہاں پہ پارٹیسپینٹ تھے جو خبریں نکالنے والے ہیں، جو اندر سے خبریں نکالنے والے کاڈے جن کو ہم کہتے ہیں. کاڈا صاحبان کا خیال ہے کہ یہ خبر جو تھی یہ حیران کن خبر نہیں تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، اور انہوں نے اس کو مسکرا کے انڈورس کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان پہلے یہ بات ڈسکس ہو چکی تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن ان کو ہوئی ہے. اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر جلسے کا رنگ بدل جانا تھا. لیکن میں اس کو وہ نہیں سمجھتا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ایک روٹین کی پولیٹیکل ایکسرسائز ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، PMLN پہلے بھی کرتی رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس طرح کی بڑکیں لگا کے اور سکون سے جا کے سو جاتی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں، مریم نواز شریف ہوا میں جلسے کر رہی ہوتی ہے، گراس روٹ پہ لگتا ہے کہ کوئی وہ موجود ہی نہیں ہے، مجھے سے کہنا چاہیے کوئی بیس موجود نہیں ہے. اور بیس موجود نہ ہونے کی وجہ سے پوری پارٹی منہ کے پار ڈگ پڑی ہے. اس کے کینڈیڈیٹس بھی پراپرلی اپنی الیکشن کو کمپین نہیں چلا پائے. اپوزیشن کی تمام تر حماقتوں کے باوجود، اور اپوزیشن سے مراد ہے ان کی اپوزیشن یعنی کہ حکومت کی تمام تر حماقتوں کے باوجود، تمام تر وٹے پڑنے کے باوجود، تمام تر ان کی بکواسیات کے باوجود، یعنی کہ وہ کیا ہے جی گنڈا پور ہیں علی امین گنڈا پور جیسی لائبلٹی کے باوجود بھی وہ الیکشن جیت گئے. اب الیکشن کیسے جیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر منحصر ہے، اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، حقائق ہے. اور اس فارمولے کے تحت تو دنیا کا کوئی بھی الیکشن جیتا جا سکتا ہے اور جیتا جائے گا. اتنی دیر تک ان کو ایسے انگیج رکھا جائے گا. لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے، اس انگیجمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. اور وہ گراس روٹ لیول تک آرگنائز نہیں ہونے دینی، جس کا نام ہے شہباز شریف. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہی جو ہے وہ حرکت فرمائی، اور انہوں نے جناب جو جلسہ تھا وہ پورے کا پورا JUI کا جلسہ لگ رہا تھا، اور گزارا ہو گیا اس جلسے کا جتنا کو اسے ہونا چاہیے تھا اتنا تو نہیں ہوا. لیکن چلیں بہرحال کوئی عزت رہ گئی. اور عزت رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی مؤثر خطاب نہیں کیا. صاحبزادی کو پیچھے ڈالی ہے نواز شریف صاحب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات انگیجمنٹ میں وہ بھی ہیں. انگیجمنٹ کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے نا کہ اپنی صاحبزادی نے ذرا چپ کراؤ، ذرا پیچھے ہو کے بیٹھو.
تو اس طرح سیاست نہیں ہوتی نا. اس طرح پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا 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 آپ بھی جو ہیں وہ والی حرکت کر رہے ہیں. اور آتے ہیں میاں صاحب مہورت دیتے ہیں, کوئی 2-4 بیانات دیتے ہیں, کوئی ہلکی پھلکی گرمی پیدا ہوتی ہے. وہ جو کارکن ان کے جو ہے وہ بیچارے ڈسہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے دل کی دھڑکنیں جو ڈوب رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں میاں صاحب کہیں. تو میاں صاحب پھر جو ہیں وہ 15-20 دنوں کے لیے, مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. اور صاحبزادی جنہوں نے جو ہے وہ جلسے کرنے ہوتے ہیں, وہ بھی چچا کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ خیر صلاح, یہ ان کی فیملی کا ہے. اور اگر وہ موجود نہیں ہے فرنٹ کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این اگریسو پولیٹکس کرنے کے قطن موڈ میں نہیں ہے, وہ صرف ڈانگ ٹپاؤ میں چل رہی ہے. اور ڈانگ ٹپاؤ کے اندر سیاست نہیں ہوتی. جتنی اچھی اپرچونٹی ان کو ملی اور یہ ضائع کرتے گئے ہیں, اب انہیں اگلا الیکشن شاندار طریقے سے ہارنا ہے, اور ہارنے کے بعد روتے رہنا ہے. اور انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ مالکوں کو کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہمیں یہ اپروو کروا کے دیں, اور مالک ڈنڈے کے زور پہ اپروو کروائیں گے, اور یہ اسی طرح اپروو کریں گے جا کے, اسی طرح ناک سے لکیریں نکالیں گے جا کے, جس طرح انہوں نے ایکسٹینشن پہ لکیریں نکالی ہیں, جس طرح انہوں نے 24 قوانین ایک دن کے اندر پاس کروا کے لکیریں لگا لی ہیں. باقی پھر اس کا نام نہیں لیا کبھی تک, کبھی اس کے بعد نام نہیں لیا اس کا انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ جو 24 قوانین جو پاس کروا لیے تھے, یہ دیکھیے گا کسی دن آپ کا اور ہمارا رابطہ بھی منقطع ہو جانا. یہ پی ایم ایل این نے, اور پیپلز پارٹی تو خیر پہلے ہی اپنا حصہ لے کے راضی ہو گئی نا. اور جیسے ہی وہ کراچی میں جلسہ کرنے پہنچے تو بلاول جو ہے وہ گھومتا سندھ کی طرف نکل گیا, تاکہ وہ پتہ چلے کہ ہم بھی اپوزیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے ڈرامے کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور پاور کوریڈورز کے اندر اپنا حصہ چاہ رہے ہیں. لیکن میری بات غور سے سن کے رکھ لیجیے, جن لوگوں نے یہ پورا سسٹم انسٹال کیا ہے, جن لوگوں نے ادارہ جاتی ٹیک اوور کیا ہے بقول سید طلعت حسین کے, انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کو کچھ شیئر پھیر دیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے جونیئر افسر تک بھی نامینیٹ کر لیے کہ یہ جب پروموٹ ہو کے یہاں پہ پہنچے گا تو اس نے کس عہدے کے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے, اور کس بنیاد پہ کیے ہیں یہ تو پھر ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو کسی دن. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی بلڈ لائن چلتی ہیں, بلو لائن چلتی ہیں, وہاں پہ بھی چلتی ہیں. تو وہ ان بلو لائنز کو بھی انہوں نے پوری نامینیٹ کر لیا ہوا ہے کہ یہ اس وقت کیپٹن ہے, میجر ہے. وہ تو احمد دانش پڑھے گا بچانا, یہ دانش صاحب نے جب بریگیڈیئر بننا ہے تو کون سا عہدہ خالی ہونا ہے, تو انہوں نے کن سے عہدے پہ جانا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ طے کر لیا. تو انہوں نے ایسے ہی تو یہ ساری پلاننگ نہیں کی کہ وہ آپ کو دیں گے پاور. نہیں, وہ انہوں نے اپنے لیے کیا ہے, اور فار آل ایجز ٹو کم کیا ہے. اور آپ لوگ جو ہیں, چونکہ آپ کا خیال ہے کہ شاید اب کے نام مارے آپ کو 100 جوتے بھی پڑیں گے اور 100 پیاز بھی پڑیں گے. لیکن اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کوئی مصر بن جائے گا, وہ کوئی اس طرح کا کوئی ملک بن جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے آپ نے, اہل پاکستان نے اپنی آزادی کی لڑائی جو ہے وہ آپے لڑنی ہے. اور بس اس میں سلور لائننگ وہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ چائنیز کی طرف نہیں جا رہے, اور اگر ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی 2-4 ہیومن رائٹس, کوئی 2-4 بولنے کی اجازتیں, کوئی 2-4 جاب کرنے کی طریقے, ٹھیک ہے, کوئی 2-4 بچوں کے فارن اسکالرشپ, یہ ہم شور مچا کے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل ایک اور بڑا ہے جو بھی حکومتی چموڑا ہے, حکومتی چموڑا نہیں ہے, ان کا چموڑا جو ہے, ٹھیک ہے, اسلام آباد کے ہمسایوں کا جو چموڑا ہے, وہ ایک فکرے سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہے, یہ اپوزیشن کے ایجنٹ جرنلسٹ جو ہے نا, یہ آج کل یہ فکرہ انہوں نے رٹایا ہوا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے باعث وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. اسٹرانگ ہو گئے ہوتے تو پھر بریفنگ کے لیے کیوں بلاتے ہیں, یار سوچنے والی بات ہے نا. ہاں چلیں پھر اس پہ بات کریں گے کسی دن, بلکہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.